बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज 14 अगस्त है। आज हमने अपना 76 जश्न आज़ादी मनाया। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे प्लेटफॉर्म की तरफ से, सच टीवी की तरफ से एक बार फिर जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आप इन खुली फ़िज़ाओं के अंदर सांस ले रहे हैं, आप यहाँ पर आज़ाद घूम रहे हैं, आप खुशकिस्मत हैं। इस आज़ादी की कीमत उनसे पूछें जिनको ये मुयस्सर नहीं है। इस पाकिस्तान के हसूल में किसने क्या किरदार अदा किया, ये हमेशा से हम देखते, समझते और इसको जानने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान के लिए उलमा कराम ने क्या किरदार अदा किया? क्या पाकिस्तान का क़याम किसी एक फ़र्द वाहिद या किसी एक ग्रुप की मेहनत का समर था? नहीं, पाकिस्तान का क़याम जो है वो एक कंबाइंड एफर्ट थी, रिलीजियस एफर्ट थी, स्पिरिचुअल एफर्ट थी, सोशल एफर्ट थी। पाकिस्तान का क़याम जो है वो तमाम तबकात ने उसके अंदर अपना अपना हिस्सा डाला था और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हाथ मजबूत किए थे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक पाकिस्तान के अंदर उलमा कराम ने क्या किरदार अदा किया था। स्पेसिफिकली जानने की कोशिश करेंगे उलमा कराम का इत्तेहाद पाकिस्तान के क़याम की वजह बना था और आज भी उलमा कराम का इत्तेहाद जो है वो इसके वजूद की ज़मानत है। आज मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर जिन मेहमानों को जिन शख्सियात को मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी है, मैं उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ। मैं बहुत मशहूर हूँ मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब का। आप चेयरमैन हैं कुल मसालिक उलमा व मशाइख बोर्ड के। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंतहाई अहम मौजू के ऊपर आज प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा हाफिज़ सैयद काज़िम रज़ा नकवी साहब। आप सरबराह हैं जामिया कुरान व अहले बैत के, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब। आप HOD, साबिक HOD हैं शोबा हिस्ट्री के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से आपका ताल्लुक़ है। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं सर मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर मेरी तरफ से। तहरीक पाकिस्तान में जो उलमा ने किरदार अदा किया उसके मुतालिक आता है कि वो बड़ा कलीदी किरदार था और उन्हीं के किरदार की बदौलत पाकिस्तान जो है वो 1947 को आज़ाद हुआ था। मैं चाहूँगा कि उस किरदार के ऊपर आप मुख्तसर रोशनी डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहसनल क़सस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको और मेरे एंकर डॉक्टर अरसलान फ़ारूक साहब को और सुनने वाले तमाम कानों को और देखने वाली सब आँखों को 76वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इस तसलसल कलाम के साथ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद एक मुस्तनद तरीन तारीख़ है जी। ये वो तारीख़ है जो कायनात बनाने वाले खालिक ने, खुदा ने खुद मुरतब की है। और इस तारीख़ का अहसनुल क़सस की सूरत में सूरह यूसुफ के अंदर किबला हाफिज़ साहब अल्लाह तबारक व तआला ने इसके खूबसूरती का खुद इजहार किया है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कायनात की खूबसूरत तरीन और मुस्तनद तरीन तारीख़ का मजमुआ है। इससे हमें जो नाज़रीन सबक मिलता है वो ये मिलता है कि तारीख़ हर कौम का एक सरमाया होती है और जिन कौमों की तारीख़ नहीं होती उनका मुस्तकबिल नहीं होता। पाकिस्तान भी एक बहुत मिली जुली तारीख़ का मजमुआ है। सर आगा खान के घर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई जब हिंदू की तरफ से और अंग्रेज़ की तरफ से दोनों के मिलाप से मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई और उस इंतहा से निकलने के लिए सोचा गया कि क्यों ना एक आज़ाद ममलकत हासिल कर ली जाए जहां मुसलमानों को इस जुल्म बर्बरियत से निजात मिले। एक जिद्दोजहद शुरू हो गई। इस जिद्दोजहद ने डॉक्टर साहब कई साल सफ़र तय किया मगर मंजिल मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा जो आज़ादी की तहरीक के हीरो हैं और क़यामत तक हीरो रहेंगे और हमारे मोहसन हैं और कौम उन्हें सलाम पेश करती रहेगी आज की तरह। उनकी बड़ी कोशिश थी कि उलमा मेरा साथ थे। जब दीनी कुव्वतें मेरा साथ देंगी तो पाकिस्तान बनाने में, इस आज़ादी की तहरीक की मंजिल पाने में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसके लिए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा से उन्होंने राब्ता किया और बहुत सारों ने तो
ان کی پہلی دعوت پر ہی ان کا ساتھ دے دیا. ہاں جی. جیسے سنی علماء کی ایک لمبی فہرست ہے. بنارس کانفرنس ہاں جی. جس میں 5000 مفتیان ہند اور علماء اکرام نے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا. اور علماء دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ہاں جی. ایک حمایت میں، ایک مخالفت میں. اور حمایت کرنے والوں کے لیے بھی بڑا تگ و دو کرنا پڑی علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کو. اور اس وقت جو ہندوستان میں سب سے بڑا نام تھا وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا تھا. قائد اعظم کی کوشش، مفتی محمد شفیع صاحب کا بہت نام تھا. قائد اعظم کی کوشش تھی کہ یہ لوگ میرا ساتھ دیں، اور اس کے لیے بالخصوص مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور حافظ سعید کاظم رضا نقوی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر، پاکستان کا وجود علماء کی وحدت کا عین مظہر ہے. سر، میں چاہوں گا کہ علماء کرام نے، بالخصوص شیعہ علماء کرام نے جو تحریک پاکستان کے اندر کردار ادا کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. مفتی صاحب نے بتا دیا کہ سر آغا خان 3 جو تھے وہ پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے اور وہ شیعہ عالم تھے. شیعہ علماء نے کیا کردار ادا کیا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سامعین ناظرین کو مفتی صاحب کی طرح اور سلام صاحب کی طرح ہدیہ مبارک، یہ 76واں پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو. خیر مبارک. سچ میں ہمیشہ حساس موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. آج 14 اگست کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، علماء کے اور اکابرین کے حوالے سے کہ پاکستان کس طرح بنایا گیا، کس طرح کوششیں ہوئیں، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، مسلم لیگ کی بنیاد سر آغا خان کے گھر میں رکھی گئی جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے. یہاں میں چونکہ شیعہ عالم کی حیثیت سے بیٹھا ہوں تو یہ نہیں کہ میں وہی گفتگو شیعہ کے حوالے سے کروں. ہر عالم نے کردار ادا کیا. شبیر احمد عثمانی صاحب ہوں، اشرف علی تھانوی صاحب ہوں، دیگر علماء کرام، اور کچھ لوگوں نے وہ کردار ادا کیا کہ آج بھی لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کیوں کہا، پاکستان کو کفرستان کیوں کہا. یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. ہر آدمی کا ایک ذہن ہوتا ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کا نتیجہ تھا کہ جس طرح ابھی بتایا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام، شیعہ سنی علماء کرام نے ان کی تائید کی اور پاکستان بنانے کے لیے کردار ادا کیا. ابو الحسن اصفہانی بہت بڑے عالم، وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے. دیگر علماء کرام جن میں علامہ حافظ کفایت حسین اور مفتی جعفر حسین کا کردار بھی اس میں موجود ہے. اکثر اکابر شیعہ علماء اس میں کردار ادا کر رہے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح بذات خود ایک اصول والے آدمی تھے اور کچھ لوگ انہیں ظاہری سمجھتے تھے کہ یہ انگریز کی تعلیم، انگریز کے پروردہ، لیکن وہ اصولوں کے قائل تھے، اصولوں پر عمل کرنے والے تھے. اور ان اصولوں کی وجہ سے انہوں نے ہر عالم کو، ہر علاقے کے جو بزرگان، جو صاحب رائے لوگ تھے، ان کو قائل کر لیا اس منزل پر. اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ تمام علماء کرام نے ان کو تائید ان کو حاصل ہوئی، اور ہر مقام پر ہر عالم یہی کردار ادا کر رہا تھا اور یہی الفاظ ہر مقام پر. جس وقت نعرہ بھی یہ مسلم لیگ بن چکی اور میدان میں لوگ تھے تو ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نہج پر ذہن کو لا دیا گیا تھا، 2 قومی نظریے کے حوالے سے بھی، اور یہ بنیاد لا الہ الا اللہ قرار دی تھی. اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ اتنا لگا کہ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم اسی نعرے کو بنیاد بنا کر آگے بڑھیں. ڈاکٹر صاحب، چونکہ علماء کرام کے کردار کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں ہم، علماء کرام کا کردار کب شروع ہوتا ہے؟ سر، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی کے دور سے اگر شروع کیا جائے اور ان کے کردار سے شروع کیا جائے تو ایکچول میں تحریک پاکستان کی بنیاد جو ہے انہوں نے ڈالی تھی، اور وہاں سے بات چلتی چلتی پھر مختلف تحریکوں کے ذریعے سے شاہ ولی اللہ کی تحریک تھی، پھر اور سید احمد شہید کی تحریک تھی. تو میں چاہوں گا کہ آپ علماء کرام کے کردار کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے، علماء کرام کا کردار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، بات آپ نے ہی شروع کر دی کہ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ.
تو جب پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہندوستان میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے جو ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں، لاکھوں خداؤں کو مانتے ہیں۔ ہم ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا پہلے دن سے ہی یہ اختلاف ہے۔ جس دن پہلا مسلمان ہندوستان میں گیا اس دن سے لے کر آج تک کبھی بھی ہندو اور مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا یہ پہلے دن سے ہی ٹکر جاری ہے ہندو اور مسلمان کی، ایک دوسرے کے ساتھ املگامیٹ نہیں ہو سکے۔ اب یہ جو آپ نے ذکر فرمایا حضرت مجدد الفسانی کا یا حضرت شاہ ولی اللہ، یہ ساری وہی کوششیں ہیں جو مسلمانوں کے احیاء کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی۔ یعنی مسلمانوں کے اسلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پلیوٹڈ ہو رہا ہے، اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے یہ کوشش شروع کر دی گئی، اور یہ کوششیں حضرت مجدد الفسانی کے بعد بھی چلتی رہیں اور 1947 تک اس کا تسلسل ہے۔ مثال کے طور پہ سنگٹن کی تحریک چلی، شدی کی تحریک چلی، آریہ سماج کی تحریک چلی، برہمو سماج کی تحریک چلی، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن کے خلاف ہندوستان کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور علماء اکرام نے اس کا جواب دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ مدرسہ رحیمیہ ہو یا وہ مجدد الفسانی کا سلسلہ ہو، یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ اسی وجہ سے شروع کیے گئے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں جب وہ محسوس کرتے تھے کہ اسلام پیلوٹڈ ہونے لگا ہے تو وہ ہندوؤں کو یہ جواب دیتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ چلی آ رہی ہے کہ ہم ایک الگ وطن چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چیز تو پہلے دن سے ہی، میں نے جیسے کہ کہا کہ پہلے دن سے ہی شروع ہو گئی جب ہندو اور مسلمان ان کی الگ الگ آئیڈینٹی ہیں، اور اس کو آرگنائزڈ موومنٹ میں تبدیل قائد اعظم محمد قائد علی جناح اعظم، نے ہاں کیا۔ جی، بالکل اب ٹھیک اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یا حضرت علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا، اور یہ حضرت علامہ اقبال سے بھی پہلے یہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے تو اپنے نقشے میں شائع کر دیا تھا، مسلم میجورٹی کے علاقے خیری برادران نے کہہ دیا تھا کہ اس کو الگ ہو جانا چاہیے۔ تو حضرت علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی جہاں آبادی ہے اس کو الگ کر کے ایک جو ہے کنفیڈریشن بنا دی جائے، تو اس خواب کو پھر جو ہے حضرت قائد اعظم نے جب یہ سفر شروع کیا اور ان کے ساتھ بہت سارے علماء مل گئے، جیسے انہوں نے فرمایا حضرت تقی عثمانی صاحب، وہ شبیر احمد عثمانی صاحب تھے، اب آپ دیکھیں نا مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ابراہیم سیالکوٹی تھے۔ اب اگر آپ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے چلے جائیں جماعت علی شاہ، تو 1919 میں جو تحریک خلافت چلتی ہے اس میں علماء کا کردار دیکھ لیں۔ تحریک خلافت ہی ایکچولی پاکستان کا پری لوڈ ہے، یعنی پاکستان کا پہلا سٹیپ جو ہے تحریک خلافت ہے۔ تو سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں مفتی صاحب سے جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ جب ہم علماء کرام کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا تو بیشتر علماء کرام ایسے ہیں جو قائد اعظم کے ساتھ کھڑے رہے، جس کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی کا ذکر ہم بار بار کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ مفتی محمد شفیع کا بڑا کردار تھا کہ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کر دیا تھا، اور اس فتوے کی بنیاد پر پھر پورے بر صغیر کے اندر وہ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے جا کر وہاں پر لوگوں سے خطاب کیا اور خطاب کر کے تحریک پاکستان کے لیے ایک مومنٹم بلڈ کیا۔ اسی طرح سے NWFP جو کہ آج کل ہمارا KPK ہے، یہاں پر پاکستان مخالف ایک سرگرمیاں جاری تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی کو وہاں پر بھیجا تھا، اور انہوں نے وہاں جا کر پھر وہ ساری ایک فضا کو پاکستان کے حق میں تبدیل کیا تھا، اور اس کے اندر بھی علماء نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اسی طرح سے سلہٹ بنگال کے اندر مولانا حسین احمد مدنی کا بہت بڑا کردار تھا، اور وہ مولانا حسین احمد مدنی کانگریس کے ساتھ کھڑے تھے، وہاں ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ تھی، فالوورز ان کے موجود تھے۔ وہاں پر مولانا ظفر احمد عثمانی گئے تھے، پورا مہینہ رمضان کا وہاں رہے تھے، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی موومنٹ یعنی تحریک پاکستان کے لیے انہوں نے رائے عامہ کو وہاں ہموار کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ مختلف کردار تھے۔ مولانا جماعت علی شاہ صاحب کا، پیر جماعت علی شاہ صاحب کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ایک فتویٰ بھی جاری کر دیا تھا۔ اسی طرح سے امین الحسنات صاحب، پیر شریف آف مانکی شریف جو تھے، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ جو اہل سنت علماء کرام کا جو کردار ہے، جس میں پیر جماعت علی شاہ صاحب کا کردار سب سے امپورٹنٹ ہے، میں چاہوں گا مفتی صاحب اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے،
بات یہ ہے کہ علماء کا کردار مسجد سے مدرسے تک جی اور مدرسے سے ان محدود لوگوں کی حد تک تھا جو ان کے ساتھ وابستہ تھے، مگر اس مشائخ کا جو کردار تھا وہ عوام کی جڑوں میں تھا، اور علماء سے کہیں زیادہ مؤثر کردار جو ہے وہ مشائخ بر صغیر نے ادا کیا ہے۔ اور اس دور میں پیر فضل شاہ صاحب جلال پوری جی رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے 50,000 مسلح دستہ تیار کر کے حزب اللہ کے نام سے جماعت بنائی، اور ان کا قائد اعظم محمد جناح علیہ رحمہ کو کہ یہ میرے غلام ہیں جو اس آزادی کی تحریک میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے حلف دے چکے ہیں، اور ہم یہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ ہاں جی آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ میرے جتنے جو لاکھوں فالورز ہیں، علماء کے فالورز سینکڑوں سے ہزاروں تک ہوتے ہیں، اور اولیاء اعظام کے جو فالورز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اور یہ پیر پگھاڑا کے والد گرامی پیر مردان علی شاہ صاحب، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، پیرا برچمنڈی شریف کا بڑا اہم کردار تھا پاکستان بنانے میں۔ علماء کا کردار یقیناً ہے، علماء کا کردار تھا وحدت امہ کے لیے، جی وحدت امہ کے لیے، اور امت کو اکٹھا کر کے۔ یہ دیکھیں نا کمال نہیں کہ قائد اعظم محمد جناح علیہ رحمہ کا تعلق اثنا عشریہ سے ہے، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ساتھ دے رہے ہیں، پیر آپ گولہ ساتھ دے رہے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی علماء دیوبند ساتھ دے رہے ہیں، مولانا سید داود غزنوی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث ساتھ دے رہے ہیں، اور اسی طرح خواجہ پیر قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ اور بڑے بڑے مشائخ جو بریلوی مکتبہ فقہ سے تعلق تھے وہ ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ علماء کا کردار تھا کہ انہوں نے اس دور میں امت کی آزادی کے لیے اور برصغیر کے غلام مسلمانوں کی آزادی کے لیے امت کے اتحاد اور وحدت کا جو کردار ادا کیا، اور امت اکٹھی کر کے قائد اعظم محمد جناح علیہ رحمہ کی امامت آزادی میں شریک قافلہ کر دی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ میں آگے مفتی صاحب بڑھنا چاہوں گا اور حافظ صاحب کے پاس جاؤں گا، اور حافظ صاحب آپ سے جب ہم تحریک پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پھر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جب قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، ایک وحدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کا وجود جو ہے وہ ممکن ہو پاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس وقت علماء کرام نے جو پاکستان بننے کا مقصد واضح کیا تھا، میں چاہوں گا ان کے اس کردار کے اوپر بھی آپ مختصر روشنی ڈالیے گا۔ مقصد پاکستان واضح تھا، دو قومی نظریہ بھی، اور ہر لحاظ سے ہر ایک کو مکمل آزادی ہو، جی شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ہر ایک کو اپنے معاملات میں آزادی ہو۔ اور علماء کرام نے اتنا بہترین کردار ادا کیا قائد اعظم کی قیادت میں، بلکہ حسن تدبر تھا قائد اعظم کا کہ سب کو اکٹھا کر دیا۔ اور یہی نعرہ جو پہلے میں نے عرض کیا، ایک ہی نعرے پہ سب جمع تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا مشائخ عظام، آپ جا کر آج بھی اجمیر میں دیکھیں، معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر لکھا ہوا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حقہ کے بنا الہ، آخری فقرہ ان کا ہے، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، بنا لا الہ حسین ہے۔ محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اسی حوالے سے بنا لا الہ حسین ہے۔ تو یہ انہوں نے ایسا متحد کر دیا کہ بنا لا الہ حسین کو بھی یہ مشائخ لے کر آ گئے اسی الفاظ کی صورت میں، اور اپنے مزار پر آج بھی کتبہ سجایا ہوا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، آپ کے پاس جانے سے پہلے مجھے ایک بریک پہ جانا، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب جب ہم علماء کرام کے کردار کی بات کرتے ہیں تو یقیناً انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، لیکن کچھ ایسے جید علماء کرام بھی تھے جو پاکستان کی تحریک میں شامل نہیں ہو سکے، بلکہ انہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا۔ اگر آج ان کی بات نہ کی جائے تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی۔ تو آپ بتائیے گا کہ مولانا مودودی ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، مولانا حسین احمد مدنی ہوں، ان علماء کرام کو کیوں لگتا تھا کہ اس طرز پہ پاکستان کا قیام ممکن نہیں ہو پائے گا، اور وہ مخالفت کرتے تھے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اس زمانے میں متحدہ ہندوستان میں 17.5 کروڑ کے قریب تھے، جی
تو 4.5 کروڑ مسلمان مغربی پاکستان اور پھر ایسٹ پاکستان میں یہ 7 کروڑ کے قریب یہ تھے. ان کا خیال یہ تھا، ان کا اپنا خیال تھا کہ جی اگر یہ جو بائیفرکیشن ہو رہی ہے یہ اسلام کے جو جتھا ہے وہ بکھر جائے گا، اسلام کی میجورٹی ختم ہو جائے گی، اور اس طرح اگر ملک الگ الگ بن جائیں گے تو بحیثیت مسلمان کمزور ہو جائیں گے. ان کا سب سے بڑا جو ہے پوائنٹ اس زمانے میں یہ تھا. لیکن آج اگر ہم اس تناظر کو دیکھیں کہ کیا ابوالکلام آزاد جو تھے ان کا وہ خیال ٹھیک تھا، تو یہ بالکل غلط ہے. ان کا خیال بالکل غلط تھا اور آج اس نے ثابت کر دیا کہ وہ غلط تھا. مثال کے طور پہ ہندوستان میں رہنے والے اس وقت جو مسلمان ہیں ان کی حالت دیکھ لیں کہ وہاں کوئی بھی بارش آدمی جو ہے وہ اکیلا نہیں پھر سکتا، اور اگر کوئی پھر لے اس کو پکڑ کر گاؤ ماتا کے اس سے نعرے لگوائے جاتے ہیں. اور جس طرح آگ لگائی جاتی ہے لڑکیوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، برا حال ہے. اور دلی جیسے شہر میں کوئی مسلمان اپنے بچوں کو اسکول میں داخل نہیں کروا سکتا. دلی جیسے شہر میں، کیپٹل ہے ان کا، اس شہر میں رہتے ہوئے کوئی مسلمان اپنی جائیداد خرید نہیں سکتا. اگر اس طرح کے حالات ہوں کہ مسلمان ڈر کے مارے نکل نہ سکتے ہوں اس میجورٹی کے سامنے، تو پھر وہ تو بات غلط ہے نا. آج ہم دیکھیں آج یہ ثابت ہو گیا کہ قائد اعظم کی صف میں کھڑے لوگ درست تھے، کہ آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور پاکستان میں آزاد فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور قائد اعظم کا احسان ہے ہم پہ کہ ہم کھلی فضاؤں میں اور پرسکون ماحول میں رہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہوگا. میں مصطفیٰ مختصر ہے، آخر چند لمحات ہیں، صرف یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا مقصد تو واضح تھا، لا الہ الا اللہ. آج 76 سال ہو گئے ہیں، اپنے مقصد کے حصول کی طرف ہم کتنا بڑھ رہے ہیں، کتنا کامیاب ہے؟ مختصر روشن ڈالیے. نہایت اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں رکھی گئی اور پاکستان کے حصول کا جد و جہد یہاں سے شروع ہوئی. اور 1947 میں 14 اگست جمعہ کے دن 27 رمضان المبارک کو جب اللہ جہنم سے بھی اپنے بندوں کو آزاد کر رہا تھا، اور اس خطے میں اللہ پاک مسلمانوں کو بھی ہندو کے ظلم و ستم سے آزاد کر رہے تھے. ایک خوبصورت تحفہ تھا پاکستان کی صورت میں، مگر ہم نے اس آزادی کی قدر نہیں کی. آزادی کی قدر کسی نے پوچھنی ہو تو پیر رومی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. میں نہایت اختصار کے ساتھ ناظرین آپ کی نظر کروں گا کہ ایک عرب تاجر نے طوطا رکھا ہوا تھا، تو ایک دن وہ تجارت کے لیے جانے لگا تو اس نے کہا کہ میاں مٹھو تیرے لیے میں کیا لے کے آؤں؟ تو آزادی کیا ہے میرے بچوں، توجہ سے سنیے گا. تو اس طوطے نے کہا کہ بس میرے مالک، اگر تیرا راستے میں کسی جنگل سے گزر ہو اور اس جھنڈ میں تو میرے ہم جولیوں کو آزاد فضاؤں میں اٹکلیاں لیتا دیکھے تو انہیں کہنا کہ پنجرے میں بند ایک غلام، ایک قیدی تمہارا بھائی تمہیں سلام کہتا. اور تاجر نے جب یوں ہی سلام کہا تو ڈاکٹر اسلان صاحب خدا بھلا کرے، آغا علامہ سید آغا حسن نقوی صاحب کا، جو در حسین پہ بیٹھ کر بھی اس پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر محب وطن کی طرح دعائیں کر رہے ہیں. تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ طوطا جو ہی میسج ملا ایک زمین پہ گرا اور پھڑپھڑایا اور بے جان ہو گیا. تاجر کو بڑا دکھ ہوا کہ اس میسج کے اندر کتنا درد تھا کہ ایک بند کے بند پنجرے میں ایک غلام تمہارا ساتھی تمہیں سلام کہتا ہے کہ ایک طوطے کا جگر پھٹ گیا، وہ مر گیا. واپس آیا، بات تو طویل ہے، میں شارٹ کرتا ہوں کہ بلا حافظ صاحب. اور واپس آیا تو طوطے نے پوچھا مالک میرا پیغام دیا تھا میرے آزاد ساتھیوں کو، آزادی کیا ہے؟ تو تاجر نے افسردہ ہو کر کہا کہ ہاں بھائی میں نے پیغام دیا تھا، کاش میں نے نہ دیا ہوتا کہ میرے پیغام دیتے ہی ایک تیرا ساتھی گرا اور وہ پھڑپڑایا اور وہ مر گیا. بس اتنا پیغام سننا تھا کہ وہ پنجرے کے اندر طوطے نے پھڑپڑانا شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بے حس اور بے حرکت ہو گیا. وہ تاجر سمجھا یہ مر گیا، میں نے رکھ کر کیا کرنا. اس نے اٹھایا اور اس کو چھت پہ پروفیسر پھینک دیا. وہ طوطا اٹھا اور مڈیر پہ آ کر کہنے کا مالک تجھے سلام ہو، اس طوطے نے مجھے پیغام دیا تھا کہ اگر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر مرنا سیکھو. واہ واہ، بہت عجیب. میں علامہ صاحب آپ کے پاس مختصراً کہ آج ہم کیوں کر کے اپنے اس مقصد کی طرف نہیں بڑھ پا رہے ہیں، مختصر اس کے اوپر روشن ڈالیے گا. قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، تو انہوں نے پہلے تو انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو پتہ ہے ضدی ہوتے ہیں لوگ. جب سوال کیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا میرا مسلک وہی ہے جو ہم محمد مصطفیٰ کا ہے. ہماری بنیاد جو ہے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، تو پاکستان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ
अपने अपने तमाम जितनी रसूमात, शिया है, देवबंदी है, बरेलवी अहले हदीस है, अपने अपने अकायद पर कारबंद रहें तो ये अमन और इत्तेहाद के लिए बेहतरीन बिल्कुल चीज़ ठीक है। हो गया। और यही पाकिस्तान यही की पाकिस्तान। ज़रूरत थी, लेकिन हम फिर जाहिलों की तरह अड़ जाते हैं और कायद आज़म के उसूलों को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना जिसकी वजह चाहिए, से परेशान नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, उलमा कराम का बड़ा कलीदी किरदार रहा और इस्लाम की बुनियाद के ऊपर ये एक मेजॉरिटी की राय है कि पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। गो कि इसमें बहुत एक बड़ा तबका ये भी कहता है कि नहीं, इसका शरीयत के ऊपर जो है वो हमने नहीं चलना था और ये तो एक सिर्फ उस वक्त की तहरीक थी और उसको उस तनाज़ुर में देखता है। लेकिन वो बहस किसी और तरफ चली जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन आज हम अगर मेजॉरिटी की राय की बुनियाद के ऊपर बात करें तो कलमे की बुनियाद के ऊपर हम बने थे, तो हम क्यों करके अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे, हमारे उलमा कराम अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? सर बात ये है डॉक्टर साहब कि अभी आपने जो कहा कि सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने कहा कि हमने इस्लाम का नारा सिर्फ मुल्क लेने के लिए लगाया था, तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है और ये ऐसा ही हुआ क्योंकि बाद में यही चीज़ बन गई और दो ग्रुपों में तकसीम हो गए। आपका आईन पाकिस्तान काफ़ी देरी सी बात की स्ट्रगल करता रहा कि 1973 में जाकर मिला कि लिबरल होना चाहिए या शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन 1947 का एक जो आफ्टर इफेक्ट सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर दो ग्रुप बन गए जी। एक बहुत ही गरीब लोग और दूसरे बहुत ही अमीर जिनको बहुत ही फ़ायदा मिला। तबकाती तकसीम हो गई। इस तबकाती तकसीम में गरीब आज तक गरीब है और मज़ीद उस चक्की में फंस रहा है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। जब तक ये डिवाइड ख़त्म नहीं होगी, यहाँ पर अपॉर्चुनिस्ट जो हैं वो नहीं ख़त्म होगा, यहाँ पर इस्लाम मुकम्मल तौर पर नाफुज़ुल अमल नहीं होगा, यहाँ पर इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, तब तक इस मुल्क के अंदर यही हालात रहे। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमें इजाज़त दीजिए। आपको मेरी तरफ से, सच टीवी की तरफ से एक बार फिर 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और इस आज़ादी की कदर कीजिए। अगर इस आज़ादी की कदर पूछनी है तो इंडिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों से भी पूछ लीजिए कि जहाँ पर उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ उनको अब मुयस्सर नहीं हैं, और मकबूजा कश्मीर के अंदर आप जो है फ़लस्तीन के मुसलमान अज़ियत के अंदर हैं। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर सांस लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। इसका जो मकसद था उस मकसद को सामने रखिए और किसी किस्म की भी कोई भी नेगेटिविटी जो है वो पालने की ज़रूरत नहीं है। इत्तेहाद के साथ रहने की ज़रूरत है और इत्तेहाद में पहले उलमा कराम ने कलीदी किरदार अदा किया था और आज भी पाकिस्तान के इत्तेहाद में उलमा कराम ही अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।